अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है और इस हवाले से इंतखाब किया गया है मुल्तान के तारीखी कॉलेज एमर्सन कॉलेज का, और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। तलबा और तलबात की काफ़ी बड़ी तादाद रोज़ाना कॉलेज के बाद जमा होती है, उनके साथ टीचर प्रोफेसर की भी काफ़ी बड़ी तादाद होती है जो मुतालबा करती है कि हम यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे एमर्सन कॉलेज को। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे तलबा और तलबात से कि आखिर क्या वजह है कि वो यूनिवर्सिटी बनने के इतने ज़्यादा खिलाफ हैं, और उसके साथ साथ हम टीचर से बात करेंगे कि क्या मसाइल पेश आएंगे अगर एमर्सन को यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। तो उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनूबी पंजाब में अगर यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है तो क्या तालीम उससे महंगी हो जाएगी, क्या तलबा और तलबात को क्वालिटी एजुकेशन देने में मदद नहीं मिलेगी। इन सवालात के साथ आज हम टीचर्स के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या मुतालबात हैं। क्या जो उनका मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ बनाकर कॉलेजेस का स्टेटस ख़त्म करने जा रही है, क्या वो दुरुस्त है? इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे और हम अभी एमर्सन कॉलेज में जाकर तलबा और तलबात से जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ ही रहेगा। जी बिल्कुल, हम पहुंचे हैं इस वक्त एमर्सन कॉलेज में, जिस तरह आज हम बात करेंगे एमर्सन कॉलेज को जो यूनिवर्सिटी बनाने का नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किया गया है उस पर एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। तलबा के पास पहुंचे हैं, तलबा के क्या इस हवाले से खदशात हैं, तलबा क्यों परेशान हैं यूनिवर्सिटी बनने से, और अगर यूनिवर्सिटी बनती है तलबा को क्या नुकसान होगा, क्या एजुकेशन क्वालिटी की जो बात की जाती है उसकी जानब एक कदम है या नहीं। हम तलबा से भी जानेंगे कि वो आखिर किस बात पे परेशान है। हमारे साथ तलबा मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आखिर बात आप लोग सुबह से एहतजाज कर रहे हैं, हमने कई दिन से देख रहे हैं कि तलबा का एक मुतालबा आ रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए, हमें मंजूर नहीं है। बेसिक रीज़न क्या है इसकी? सर देखें, बेसिक रीज़न ये है कि जब एक तालीमी इदारा एमर्सन कॉलेज जो सस्ती और मयारी तालीम देता रहा है एक सदी से, जब वो यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी तो ये महंगा इदारा हो जाएगा, इतना महंगा इदारा हो जाएगा कि जो यहाँ तमाम तलबा और तालबात BS MA MSc 5 से 7 हज़ार फ़ी सेमेस्टर के हिसाब से कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी बनने से 3 गुना महंगी हो जाएगी तालीम। और जो बुनियादी जो हक़ है तालीम का, वो गरीब तलबा के जो वालिदैन हैं उनको ऑटोमेटिकली जब महंगी तालीम हो जाएगी वो तालीम से दूर कर लेंगे। एक ये मुतालबा है कि तालीम महंगी हो जाएगी, या ये मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी बननी नहीं चाहिए? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी बन जाती है, हुकूमत कहती है कि हम तालीम को महंगा नहीं करेंगे, तो क्या आपको मुतालबा मंजूर होगा? नहीं, देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि आप यूनिवर्सिटी ना बनाएं, आप बनाएं, हज़ार यूनिवर्सिटी बनाएं, लेकिन कम से कम एमर्सन कॉलेज की और जो दीगर कॉलेज हैं तमाम शहरों में आप देखें, मुल्तान में जो पिछले कई साल पहले वीमन कॉलेज था कचहरी चौक के पास, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, उसको अपग्रेड किया गया, तो वहाँ देख लें फीसें महंगी हुई। तो तमाम माजी का तजर्बा ऐसा बताता है कि इसका नुकसान स्टूडेंट्स को होगा। स्टूडेंट को हुआ, ऑटोमेटिकली जो गरीब तलबा तलबात के वालिदैन हैं उनको घर बिठा लेंगे, तालीम जो बुनियादी हक़ है उससे महरूम कर लेंगे, तालीम नहीं दिलवाई जाएगी। और अब आप ये देखें कि जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो उसका एक तो महंगा हो जाएगा, उसके अलावा जब बाकी प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जब वहाँ जाएंगे वो तो यहाँ से 4 गुना ज़्यादा है, वह कैसे तालीम हासिल करेंगे। तो हमारा मुतालबा यही है और हम चाहते यही है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं, हज़ार बनाएं, लेकिन कम से कम जो कॉलेज की हैसियत है। और देखें ना, यूनिवर्सिटी में भी तो तालिब इल्म और जो भी तलबा हैं वो तब जाएंगे ना जब कॉलेज में पढ़ के जाएंगे। जब कॉलेज ही आप ख़त्म कर देंगे तो कैसे जाएंगे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में? जब ख़त्म कर देंगे तो किस तरह तलबा जाएंगे? ये कुछ तलबा के इस हवाले से पॉइंट्स हैं जिन पर ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो भजन आप बताइएगा, ये सारा सिलसिला चल रहा है, तलबा भी काफ़ी बड़ी तादाद में एहतजाज में मौजूद होते हैं। फ़ीसों की बात जिस तरह तला ने की कि फ़ीसें ज़्यादा हो जाएंगी। मुल्तान की बात कर लेते हैं, 1-2 गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हम देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं होते मेरिट की वजह से, इतना ज़्यादा मेरिट बन जाता है। तो नई यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी तो तलबा का फ़ायदा होगा, नए तलबा का फ़ायदा होगा। इसके बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा का हमेशा से यही ख्वाहिश रही है और ये पैगाम रहा है कि नई से नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, लेकिन चूँकि एमर्सन कॉलेज जो है वो एक तलबा के लिए, गरीब तलबा के लिए एक नेमत से कम नहीं है। यहाँ पे 1700 से ज़्यादा तालीम फर्स्ट ईयर के जो सिर्फ 4,000 रुपये में अपना दाखिला लेते हैं, और उसके बाद वो इसी तरह सेकंड ईयर के अंदर 1200 की फ़ीस के साथ वो जो है अपना आपकी बात काट रहा हूँ। इसके साथ हम देखते हैं साइंस कॉलेज मौजूद है, इसके साथ वलायत हसन कॉलेज मौजूद है, उसके अलावा जो सिविल लाइन कॉलेज मौजूद है, उसके साथ साथ दीगर कॉलेजेस मौजूद हैं। तो वहाँ भी तो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ले सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन
वहाँ पे भी दूसरे मुल्तान में जितने भी तमाम कॉलेजेस हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके बनिस्बत सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है। और अगर ये कॉलेज ख़त्म कर दिया जाएगा तो सैकड़ों तलबा जो है उनके पास, जो दूसरे कॉलेजेस वगैरह हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तलबा यहाँ से कहाँ कन्वर्ट होंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे तलबा। इस हवाले से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर यहाँ से इंटर की क्लासेस ख़त्म की जाती हैं तो बाकी कॉलेजेस में जगह नहीं है। फीमेल तलबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। ख़वातीन के हवाले से एक अगर नई यूनिवर्सिटी बनती है तो एडमिशन के हवाले से उनको क्या प्रॉब्लम होगी, फ़ीसों के हवाले से वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप हमने देखा काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन भी मौजूद होती हैं, फीमेल तलबा, और काफ़ी ज़्यादा सख्त बयान आ रहे होते हैं उनके, और वो काफ़ी परेशान नजर आती है, एग्रेसिव होती हैं। आखिर बुनियादी मसला क्या है? फीसिस मेन इशू है या कोई और वजह है? फीसिस तो मेन इशू है ही है। इसके अलावा ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इदारा है जो को अपग्रेड नहीं होना चाहिए। इसको नहीं होना चाहिए। 100 साल हो गए इस इदारे को, अब आकर इसको कॉलेज के नाम, पहले भी ये कॉलेज के नाम पे था ना, तो अब भी कॉलेज ही रखें। अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, आप अलग जगह लें, वहाँ पर बनाएं। हमें लगेगा कि आप हमारा फ़ायदा सोच रहे हैं, लेकिन अब उसी कॉलेज को आप यूनी बना देंगे तो आपका फ़ायदा, हमारा कहाँ फ़ायदा है। अच्छा, आप जिस डिपार्टमेंट में अभी मौजूद हैं, तो अगर ये पहले से यूनिवर्सिटी होती तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने में मेरे ख्याल में आसानी ना होती। नहीं, बहुत मुश्किल होती। उसके लिए मेन इशू जो होता, हमारा जो आधा तबका है ना पाकिस्तान का, वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है। अब गरीब तबका जो है वो यहाँ पर हाई फीसिस तो नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं, एक और बात भी की जा रही है कि तलबा को जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको एहतजाज में शामिल कर रहे हैं। क्या ये वजह है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए, हमें प्रोटेस्ट करने का किसी टीचर ने नहीं कहा, हम खुद कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हमें मसला है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह जो तलबात की जो मुख्तलिफ खदशात हैं, एक बुनियादी मसला जो आ रहा है कि इनसे अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया। अगर इनको बताया जाए, यूनिवर्सिटी के फ़ायदे भी बताए जा सकते हैं, उसके अलावा जो उनके मुतालबात हैं वो भी सुने जाते हैं, तो ये मसला कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन जब बात नहीं सुनी जाएगी तो इसी तरह मसाइल बढ़ते जाएंगे, उसी तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स और इंतज़ामिया के दरमियान एक जो खलिश की दीवार है वो पैदा होगी। अच्छा, मज़ीद हम ये जानेंगे कि कितनी स्टूडेंट्स एमरसन कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रही हैं, अंदाज़ा क्या है, कितने? अंदाज़न हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, और हज़ारों की तादाद में कोई 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हाई फैमिलीज़ होंगे, बाकी सब लो फैमिलीज़ हैं। इवन कि यहाँ पे जर्सियाँ भी प्रोवाइड करते हैं कॉलेज। ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं कि जो सर्दियों में अपने लिए जर्सियाँ भी नहीं ले सकते हैं, तो फिर इसलिए इसे कॉलेज ही रहने दें। लास्ट में मैं पूछूंगा कि जिन तलबा को क्लास रूम्स में होना चाहिए था, जिन तलबा के पास किताबें होना चाहिए थी और अपने सब्जेक्ट्स याद करते, वो आज रोड पे खड़े एहतजाज कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। तो जब टीचर्स पहले ये कहते थे कि नहीं यार, सियासत में कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आज वो आप टीचर्स के साथ एहतजाज कर रहे होते हैं, तो क्या फील नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, देखें, असल में ये हम मुस्तकबिल की वजह से हम यहाँ खड़े हैं और सड़कों पर आ गए। और आप ये देखें कि हम नहीं, हमारे साथ तमाम असातिज़ा, एमरसन कॉलेज का पूरा स्टाफ, जितने भी तमाम तबकात से और ख़ास तौर पे दर्जात, यानी दर्जा चारों का बंदा भी यहाँ हमारे साथ खड़ा है, हम स्टूडेंट भी खड़े हैं और तमाम प्रोफेसर सीनियर्स। और अब आप देखिए पेपला के जो पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं डॉक्टर तारिक कलीम साहब, वो भी आए हैं और हमारे साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं। इसलिए नहीं कि हम लोग जो है उनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि वो हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और जो गरीब तलबा तालिबात का जो मुस्तकबिल तारीख होता नज़र आ रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने जाना तलबा और तालिबात का मौक़िफ़। उनका ये कहना है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने दीगर स्टूडेंट्स के लिए इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। और इस हवाले से जो बात की जा रही है, एमरसन कॉलेज जो कि एक तारीखी कॉलेज है जिसकी तारीख 100 साल से ज़्यादा है, उसको यूनिवर्सिटी बनाने से इसकी शनाख्त में ख़त्म होगी। उसके साथ इनका ये कहना है कि फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी जिसके बायस आम जो तालिब इल्म है वो तालीम से महरूम हो जाएगा, आला तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, जिस वजह से ये लोग सरापा एहतजाज हैं। हम इस बारे में प्रोफेसर से भी बात करेंगे, उसके अलावा पंजाब प्रोफेसर टीचर यूनियंस के जो यहाँ पर उहदेदारान मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। पंजाब में क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, जनूबी पंजाब के कॉलेजेस के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, हम इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना तलबा और तालिबात का मौक़िफ़ यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से, जो उनके खदशात थे, उनके मुतालबात थे, वो हुकूमत के सामने उन्होंने पेश किया। उसके साथ साथ दूसरे जो फ़रीक इस हवाले से मुतासर नज़र आ रहे हैं वो प्रोफेसर तबका है। और इस हवाले से पूरे पंजाब में इस हवाले से बात की जा रही है कि जो हुकूमत की पॉलिसी है कि मुख्तलिफ़ अज़ला में
اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے یونیورسٹیز بنانے کی. جو پہلے کالجز موجود ہیں ان کو یونیورسٹیز کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس سے آخر نقصان کیا ہوگا؟ آج ہی ہم سوال جانیں گے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسیشن پنجاب کے صدر ہیں پروفیسر طارق کلیم صاحب، اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری اور ملتان کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ آخر کیا ریزن ہے کہ اس وجہ سے یونیورسٹیز بنانے کے حوالے سے جو پروفیسرز کا ریئیکشن آ رہا ہے، اس حوالے سے جو وہ کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹیز نہ بنائی جائیں، نئی جگہ پر کنورٹ کی جائیں، آخر اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ ہم ان سوالات جانیں گے. سب سے پہلے شکریہ، آپ نے وقت نکالا. کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر اور اسٹوڈنٹس روڈ پہ نظر آتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایمرسن یونیورسٹی بن جائے گی تو اس سے عام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم کا وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن دوسرا کوسچن یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ادارے اپ گریڈ نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح سے ہم اپنے اداروں کو اسٹینڈرڈائز بنا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو یہ کہ ادارے اپ گریڈ کرنے کی بات کریں تو یہ ایمرسن پہلے ہی اپ گریڈ ہے. یہ پہلے ہی یہاں پہ ماسٹرز کروا رہے ہیں، یہ لوگ یہ بی ایس کروا رہے ہیں، تو اپ گریڈ باقی ایم فل اور پی ایچ ڈی نہیں کروا رہے. تو کیا صرف ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے اس کالج کو ختم کرنا ضروری ہے؟ ایم فل اور یہ بی ایس اور ایم اے تو کروا رہے ہیں اور بہت کم پیسوں میں کروا رہے ہیں. ہمارا جو بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس ایمرسن کالج کی فیس جو ہے وہ ہے سیمیسٹر کی 1200 روپیہ یا شاید اس سے بھی کم ہے. یہی اگر یونیورسٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر 1200 تو نہیں رہے گی، پھر تو یہ بہت زیادہ چلی جائے گی. اور کوئی یونیورسٹی بھی میرا خیال نہیں ہے 40-45 ہزار روپیہ پر سیمیسٹر سے کم پہ کام کر رہی ہو. طلباء سے ہم نے بات کی، وہ فیسوں کی بات کرتے نظر آتے ہیں. اگر ہم پروفیسرز کی بات کریں، ٹیچرز کی بات کریں تو ان کے کیا مطالبات ہیں؟ وہ واضح نظر نہیں آ رہے، وہ کہیں پر بتائے نہیں جا رہے. اسٹوڈنٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ فیسیں زیادہ ہو جائیں گی. ٹیچرز کو کیا نقصان ہوگا اس سے؟ ٹیچر کو یہی نقصان ہے، جب طلباء ہی نہیں ہوں گے تو ٹیچر کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، بنیاد ہے کہ ایک کیڈر ہے. یونیورسٹی کو فیڈ کون کر رہا ہے؟ کالج فیڈ کر رہا ہے نا. کالج سے طلباء فارغ ہو کے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. جب یہی کیڈر ختم ہو جائے گا، کیڈر ہی ختم ہو جائے گا تو یونیورسٹی کیسے چلائیں گے؟ ہمیں یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں نے ہمارے کیڈر کو ختم کر دینا ہے. یہ وہ کیڈر ہے جس نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں. ہماری آج بھی زیادہ تر لوگ تو یونیورسٹی تک نہیں جاتے اور کالجز فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی وہ ملک کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں. اب اس کالج کیڈر کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ ابھی اور کوئی جواز نہیں. دیکھیں، میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو مین اسٹیک ہولڈر ہیں، یا کالج کے اساتذہ ہیں یا یہ طلبہ، اور تو کوئی نہیں نا. نہ ہم سے مشورہ کیا گیا ہے کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا. صاحب ملتان ہے، انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیا کہ یار ہم جہاں میں نے تعلیم حاصل کی اس کو میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں. مشاورت کسی سے نہیں کی. نہیں، کہیں صرف یہی نہیں، ہم صرف ایمرسن کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے مری میں 2 کالج تھے، دونوں یونیورسٹی بنا دی. اب دیکھیں اسے ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. ایجوکیشن کے جو منسٹر صاحب ہیں یاسر ہمایوں صاحب، وہ ملتان بھی آتے ہیں، وزٹ کیا انہوں نے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی. احتجاج چل رہا تھا. وہ میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کا مطالبہ ان لاجیکل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات تک کرنا مناسب نہیں سمجھی؟ دیکھیں، وہ ہمارے منسٹر ہیں، ہم ان کے خلاف اب کیا کہیں، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اتنی دیر سے احتجاج ہو رہا ہے. کیا دنیا کے کسی اور ملک میں احتجاج ہوتا ہے؟ ہم دنیا کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے. کیا امریکہ یا برطانیہ یا ہالینڈ میں اساتذہ یوں سڑک پہ نکل کے کوئی احتجاج کر کے وزیر تعلیم آتا نا، بلکہ وہ آنے سے پہلے استعفیٰ دیتا. یہاں ہماری بات ہی کوئی نہیں سن رہے. لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں. طلباء جو تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے وہ بھی سڑک پہ بیٹھا ہے، جو تعلیم دینے والا طبقہ ہے وہ بھی سڑک پہ بیٹھا ہے. اس سے بات ہی کوئی نہیں پوچھ رہے. میں پھر آپ سے عرض کر دوں کہ صرف یہ کا مسئلہ نہیں ہے. نارووال میں کالج تھا، اس کو یونیورسٹی بنا دیا. اس کے بعد حافظ آباد کے 3 کالج، وہاں کالج ہی 3 تھے، تینوں وہ یونیورسٹی ڈکلیئر کر دیا، ان کو یونیورسٹی میں شامل کر دیا. ان کو پنڈی کا ایک کالج یونیورسٹی میں کر دیا. ملتان کا پہلے کالج یونیورسٹی میں خواتین کالج تو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا. مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ کالج تھا تو وہاں پر 10,000 سے زیادہ طالبات تعلیم حاصل کر رہی تھیں. آج 1700 رہ گئیں. باقی کہاں لے کے جائیں گے؟ اب ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو نوازنے کا ایک طریقہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو حوصلہ افزائی کرنی ہے. گورنمنٹ تعلیم سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. وہ ایسے حربے استعمال کر رہی ہے کہ یہ اس کا بوجھ کم ہو جائے. شاید تعلیم کو بوجھ سمجھ رہی ہے. لاسٹ میں بتا دیجیے کہ آپ پنجاب بھر کی نمائندگی کرتے ہیں، لاہ عمل کیا ہے اگر حکومت نہیں مانتی مزید؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں گے. اب یونیورسٹی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کالج ہیں ان کو یونیورسٹیز کا ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو پھر پالیسی کیا ہوگی؟ آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ جو 24,000 قریب پروفیسر ٹیچرز ہیں کالجز کے، وہ اس حوالے سے کیا ریئیکشن دینے جا رہے ہیں حکومت کو؟ نہیں، ہم تو بالکل احتجاج پہ. اور یہ احتجاج پہلے دیکھیں نا، کالج کے اندر تھا، اب سڑک پہ چلا گیا. اب
ایک آدھ دن میں پورے ملتان کے کالجز اس میں احتجاج میں شریک ہو جائیں گے، پھر پورے پنجاب کے. ہم نے تو اس وقت احتجاج پر آ گئے. ہم نے تو حکومت سے اب ایک ہی گارنٹی لینی ہے کہ کسی کالج کو اب یونیورسٹی میں تبدیل نہیں کیا جائے گا. اب جم دم یونیورسٹیاں بنائیں. ہمیں یونیورسٹیوں سے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں آپ پورے ضلع میں نہیں، آپ کونسل میں یونیورسٹی بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمارے کسی کالج کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے. کالج اپنی جو ہے شناخت قائم رکھے گا. ایمرسن رہے گا. آپ نے کوئی یونیورسٹی بنانی ہے آپ بنا لیں. کہ نجکاری کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی چل رہی تھی، اب دوسرا مرحلہ آ گیا یونیورسٹی بنانے کا. تو اب یہاں پہ دوبارہ سے ایمرسن کے جو پروفیسر ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ سامنے آئے ہیں. تو اس حوالے سے حکومتی جانب سے جو حکومت کے نمائندگان ہیں، ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ادارے نئے بنیں گے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو انہی اداروں کو جو ایک 100 سالہ تاریخ رکھتے ہیں، اگر اس کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس مل رہا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت یونیورسٹی بنانا چاہتی ہے اور طلبہ کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتی ہے تو تمام ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل سطح پہ جو کالجز موجود ہیں ان میں پوسٹ گریجویٹ سے شروع کر دی جائیں. اور بہت سارے کالجز میں BSc ہو رہی ہے، بہت سارے کالجز میں MA کی کلاسز ہو رہی ہیں. اگر وہ اعلیٰ تعلیم دینا چاہتی ہے تو ہمارے کالجز کا جو سٹاف ہے وہ بڑا کوالیفائڈ ہے. وہاں PhD اساتذہ ہیں، MPhil اساتذہ ہیں اور سستے پیسوں میں طالب علم وہاں پڑھ رہے ہیں. وہ گھر سے جاتا ہے، گھر سے کھانا کھا کے تعلیم حاصل کر کے واپس آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہاسٹل کا برڈن بھی نہیں پڑتا. اور میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ وہ عام طالب علم کے اوپر جو مزدور کا بیٹا ہے، کسان کا بیٹا ہے، دکاندار کا بیٹا ہے، اس پہ اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کرنا چاہتی ہے. آپ یہ سمجھیں گے حکومت کو یہ سستی شہرت حاصل نہیں کرنے دیں گے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اس کو یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں یونیورسٹیاں بنائیں، بالکل بنائیں. اور بہت ساری جگہیں ہیں تمام شہروں میں جہاں سرکاری زمینیں موجود ہیں، وہاں وہ باقاعدہ ہوم ورک کر کے یونیورسٹیاں بنائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو BS پروگرام شروع کیا گیا ہے وہ بھی بالکل ہوم ورک کے بغیر کیا گیا ہے. ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے طالب علم کو کہ BS میں کیا پڑھنا ہے، کتنے مضامین پڑھانے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ کو یہ بھی ہوگا جو یونیورسٹیوں میں BS شروع کیا گیا بغیر ہوم ورک، یونیورسٹیوں میں بات کر رہا ہوں میں، اس میں ابھی PPSC کے نتائج آئیں، اس سے صورتحال بالکل کلیئر ہوگی کہ یہ کتنی تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کتنی ہائی کوالیفیکیشن دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل سستی شہرت ہے. یہ طلبہ کو اور اساتذہ کو ذہنی طور پہ ٹارچر دینا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ٹیچرز کو ذہنی طور پر ٹارچر دینا ہے. اس طرح سے آپ کچھ مزید کہیں گے سر؟ پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک دو مین سٹیک ہولڈر ہیں، اساتذہ اور طلبہ، ان دونوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ان سے نہیں پوچھیں گے، اس وقت تک کسی طرف ہم نہیں جا سکتے. یہ مغالطے پیدا ہوں گے. اور یہ PPSC کے امتحان ہمارے سامنے کہ جو BS سے پاس آؤٹ ہم نے لوگ دیے ہیں وہ نہایت ناکام ہوئے. یعنی اگر 50 سیٹ پر پہلے 250 لوگ کم از کم ہم پاس کر کے انٹرویو بلاتے تھے، اب 50 سیٹیں 20 لوگ سیمسٹر سسٹم پہ بھی ایک سوال ہے. نہیں، سوال نہیں ہے، تیاری نہیں ہے نا. ہم تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھئی آپ دیکھیں ایک BS اردو ہم کرواتے ہیں، اس میں ہم اسٹیٹکس بھی پڑھاتے ہیں، اس میں فارسی بھی پڑھاتے ہیں، اس میں ہم اکنامکس بھی پڑھاتے ہیں، کئی مضمون پڑھاتے ہیں. ہم نے BS کا ہم نے NOC جاری کر دیا. یہ دیکھیں کہ اسٹاف پورا ہے کہ نہیں. اس وقت پنجاب میں ہم سمجھتے ہیں کہ کالجز کو ناکام کرنے کی پوری تیاری ہے. اس وقت پورے پنجاب میں ایک کالج بھی ایسا نہیں ہے جس میں اسٹاف پورا ہو. ایک بھی کالج ایسا نہیں ہے. 33% کالج، 1/3 کالج ایسے ہیں جہاں پر جو اساتذہ کی تعداد ہے وہ 9 یا 9 سے کم ہے، یعنی ایک ہندسے میں ہے، ڈبل فگر میں نہیں ہے. اور خود پنڈی راجہ ہمایوں سرفراز صاحب کے علاقے حلقے میں ایسے کالج جو سٹاف ہی نہیں ہے. سیریس اسٹاف نہیں ہے تو ہم کس طرح کوالٹی ایجوکیشن دے سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ نے یہ جانا، ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایمرسن کالج کے حوالے سے جو یونیورسٹی کا اسٹیٹس دیا جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر پنجاب کے کالجز کے حوالے سے، اور ہم نے جو پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی تھی کالجز میں ٹیچرز کی کمی کے حوالے سے، کوالٹی ایجوکیشن کس طرح دی جا سکتی ہے. کئی بار والدین یہ گلا کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ سرکاری کالجز میں جو تعلیم ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن زیادہ ہوتے ہیں، سرکاری کالجز میں نہیں ہوتی. اس کی ریزن کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح کالجز میں کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں. سر بتائیے گا، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے سے میں کہ ہمارے کالجز میں پروفیسرز کی، لیکچرز کی سیٹیں خالی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ابھی بھی CTI کے یہاں پر بھرتیاں ہوئی ہیں، کچھ مہینوں کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سیٹ خالی ہو جاتی ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ظاہر طلباء کو نقصان ہوتا ہے، کالج کیڈر کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں پہلے ہماری گورنمنٹ ہمیں ایسا لگ رہی ہے خود کالج کیڈر کو ناکام کر رہی ہے اور بہانہ بنا رہی ہے کہ دیکھیں تعلیم نہیں ہے، اب یہاں تعلیم اچھی نہیں دی جاتی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں کھڑے ہو کہہ رہا ہوں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک بھی کالج ایسا نہیں ہے اسٹاف پورا ہو، ایک بھی کالج.
اگر کالج پورا ہو تو اسٹاف پورا ہم CTI کیوں رکھیں؟ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اسٹاف پورا نہیں ہے، CTI رکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ایسے کالجوں کی بہتات ہے، 33% کالج، میں نے پورے کالج پنجاب کا وزٹ کیا ہے، 33% کالج ایسے ہیں جن میں جو اساتذہ کی تعداد ہے 10 سے کم ہے۔ ایسے کالجز میں 10 سے کم تعداد، اسٹاف 10 سے کم ہے۔ ایسے کالج بھی ہیں جو سرے سے استاد ہی موجود نہیں ہیں۔ کیسے رزلٹ دیں گے؟ رزلٹ اچھا ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ، ہم جب ہمارا جو پراسپیکٹس چھپتا ہے اس میں پروفیسرز کے نام ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب پڑھتے ہوں گے۔ اب فزکس کے میں استاد ہی نہیں ہے، کیمسٹری میں استاد ہی نہیں ہے، یا اور جو اہم مضامین ہے کہ اس کا استاد نہیں ہے۔ اب ایک جو طالب باپ اپنے بچے کو FSC کروانا چاہتا ہے، وہ جو پراسپیکٹس دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو استاد ہی نہیں ہے، وہ بچے کو وہاں داخل کرانے کے بجائے پرائیویٹ کالج میں بھیج جاتا ہے۔ جب پرائیویٹ کالج کی سیٹیں پور ہو جاتی ہیں اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ CTI بھرتی کر لیں۔ اب اس وقت CTI کا ہم کیا کریں جب طالب علم ہی وہاں بیٹھنے کا نہیں ہے، جب طالب علم ہی کوئی ہمارے پاس داخلہ نہیں آیا تو ہم CTI کا کیا کریں گے؟ اگر حکومت کو پتہ ہے کہ ہم نے دینے تو آپ دے دیں ہمیں اگست میں، ہم تاکہ اس کا نام اپنے پراسپیکٹ میں شامل کر سکیں کہ ہمارے پاس سارے اساتذہ موجود ہیں۔ یہ نہیں، پہلے ہمیں ناکام، اپنی پلاننگ کے تحت ناکام کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ بہانہ بنائیں گے اور یہ بڑے کالجز کو یونیورسٹی میں یہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹے کالجز کو انہوں نے NGOs کے حوالے اسی جو جن کی یہ بہانہ بنائیں گے کہ جن کی جی انرولمنٹ کم ہے اس لیے ہم NGOs کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ میں اب یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اگلی پلاننگ میں شامل ہے۔ اور انرولمنٹ کم کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نہیں ہے، اس کی وجہ گورنمنٹ، جو اسٹاف ہی نہیں ہوگا تو انرولمنٹ کہاں سے ہو جائے گی؟ انرولمنٹ کی کمی، اسٹاف کی کمی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ مزید سوال سے باقی سر بتائیے گا، ایک جو ہم ملتان کی بات کر لیں، ملتان ڈویژن کی بات کر لیں، جب بھی پیپرز ہوتے ہیں جس طرح بتایا گیا کہ اسٹاف ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم مکمل طور پر جو رزلٹ ہیں اچھے رزلٹ نہیں دے سکتے، کیا یہ وجہ ہے؟ کیا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے سرکاری کالجز ہیں وہ کمپٹیشن سے بھی باہر ہو چکے ہیں؟ اس کا ذمہ دار حکومت ہے یا متعلقہ ٹیچرز ہیں؟ اس میں حکومت جو ہمارے ساتھ معاملات کر، جس طرح کہ طارق صاحب بتا رہے ہیں، ہمارے پورا بجٹ پنجاب کا آتا ہے، 24,000 ہمارا اسٹرینتھ ہے، ہماری 24,000 کا بجٹ آتا ہے۔ اس کے لیے بھرتی ہونی چاہیے پراپرلی، تمام کالج کی سیٹیں فل ہونی چاہیے تاکہ بر وقت اسٹوڈنٹ آئے اور آ کے کلاسز وغیرہ شروع ہو جائیں۔ کیونکہ بھرتی نہیں ہے کالج، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ عمومی طور پر یہ کالج خالی پڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں اسٹوڈنٹ آتے ہی نہیں ہیں، اور ظاہر بات اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ کیا ہوگا پھر اس کے علاوہ۔ اب یہ اسٹوڈنٹ جو آ جاتے ہیں وہاں ٹیچر نہیں ہیں، اور ٹیچر آتے ہیں تو لیٹ، جس طرح سیٹیں بھرتی کی جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے رزلٹ جو خاصا خراب ہوتا ہے۔ بڑے کالجز ہیں، ایک عجیب شیڈول سسٹم ہے، پرائیویٹ کالجز کو یہ پہلے الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ داخلے کر لیں، جب یہ گورنمنٹ سیکٹر ہے تو اس کے لیے شیڈول ایشو کرتے ہیں، جب تک کالج پوری طرح ہو جاتے ہیں داخلہ، اس کے بعد سیکٹر جو ہے نا، گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر میں جو ہیں وہ داخلے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے حوالے سے دوبارہ جانیں گے کہ ایمرسن اگر یونیورسٹی بنتی ہے تو نقصان کس کو ہوگا؟ سر بتائیے گا، کئی روز سے احتجاج چل رہا ہے، اگر مطالبہ منظور نہیں ہوتا تو ملتان کے، پنجاب کے دیگر کالجز کو بھی شامل کیا جائے گا؟ جی بالکل، ہم ملتان میں نہیں پورے پنجاب میں اس حوالے سے احتجاج کریں گے، اور اسٹوڈنٹس کا جو نقصان ہے ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا گورنمنٹ کو، کہ جو 10,000 روپے میں بچہ پورے سال تعلیم حاصل کرتا ہے وہ 50,000 روپے کہاں سے پے کر سکتا ہے؟ اور 10,000 میں بھی بہت سارے وہ فنڈ ہوتے ہیں جو بچوں کو ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی 600 بچوں نے ایڈمیشن لیا ایک شعبے میں BS میں، اور اس میں سے 250 بچوں نے فیس معافی کی اپلیکیشن دی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو بالکل منیمم چارجز کے ساتھ تعلیم دے رہا ہے وہ 1,000 روپے فیس لے اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد قائم رہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وومن یونیورسٹی کی طرح ہوگا کہ جہاں پر 13,000 اسٹوڈنٹس سے آج یونیورسٹی بننے کے بعد وہاں پر 1,700 اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں۔ جو لاجک پیش کی جاتی ہے کہ نئے وومن کالج بن گیا جس کی وجہ سے ایڈمیشن کم ہو گیا، یہ بھی تو کہا جاتا ہے۔ سر آپ دیکھیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ ملتان میں میل کالج 30 سال سے ابھی تک کوئی قائم ہی نہیں کیا گیا، اور پہلے سے بھی جو قائم ادارے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ پہلے 30 سال میں ملتان کی آبادی 100 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، بجائے یہ کہ نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے والے قائم جو تاریخی کالج ہیں ان کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس کا بہت جس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھیانک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ دیگر ٹیچرز موجود ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں نے ایڈمیشن لیا تو میں نے ذکر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرٹ لسٹ کا کافی زیادہ فیکٹر ہوتا ہے۔ جب نئی یونیورسٹیز نہیں ہوں گی تو اسٹوڈنٹس کو یہ بھی تو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ایڈمیشن کہاں لیں۔ یونیورسٹیز کی وجہ سے وہ ایڈمیشن میں آتے ہیں، BS کلاسیں لیتے ہیں، مختلف شعبہ جات میں جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ساؤتھ میں گنی چنی 2-3 یونیورسٹیز ہوں گی تو پھر نقصان تو عام اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اگر BS کالجز کو ختم کیا گیا تو آپ کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس BS میں یونیورسٹی نے سیٹیں الوکیٹ کی ہوئی ہیں 60،
zoology, physics, chemistry میں ہزار اپلیکیشنیں ہمارے پاس آئی ہیں. جو بچہ میرٹ پہ پہلے نمبر پہ آیا ہے FSC ود سبجیکٹ کے نمبر ملا کے 1000 سے اوپر اس کے نمبر بنتے ہیں تو وہ میرٹ پہ سٹینڈ کیا ہے. ہمارے پاس آرٹس کے بھی کسی سبجیکٹ کے اندر, مطلب میں اپنے سبجیکٹ IR کی بات کروں گا, ہمارا جو لاسٹ میرٹ بنا وہ 688 نمبر پہ بنا تھا. ہمارے اگر یہ ختم کیا گیا تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ غریب کا بچہ تعلیم کہاں جا کے حاصل کرے گا. یونیورسٹیوں کے اندر تو لمیٹڈ تعداد ہوتی ہے اور وہی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. آپ نے غریب کے بچے کو مین سٹریم میں لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو BS کالجز کو برقرار رکھنا پڑے گا, تبھی جا کر آپ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, ورنہ ان کو آپ کمپٹیشن سے آؤٹ کریں گے تو پھر وہ غلط ہاتھوں میں کھیلنے کا سخت اندیشہ ہے. BS کالجز کو برقرار رکھنا ہوگا. سر اس حوالے سے ایک بات میں نے سوشل میڈیا پہ پرسوں دیکھی, کمپین جاری تھی کہ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی بنائی جائے. میاں والی میں میرا شہر ہے, ویسے وہاں بھی مطالبہ چلتا ہے کہ چھوٹے اضلاع میں یونیورسٹی بنائی جائیں. لیا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یونیورسٹیز بنائی جائیں, حکومت کہتی ہے پیسے نہیں ہیں, اداروں کو ہم اس طرح یونیورسٹی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو اب اگر ان علاقوں میں یا جس طرح باقی پنجاب کی بھی آپ مہم چلا رہے ہیں کہ وہاں بھی یونیورسٹیز نہیں بننی چاہیے, تو اس حوالے سے یہ ایک رائے یہ بھی تو ہے کہ اگر یونیورسٹیز نہیں بنے گی تو جو طلباء یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, وہاں ایک کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا وہ کالج کے ماحول میں رہیں گے یا یونیورسٹی کے ماحول میں رہیں گے, تو وہ بھی ایک مطالبہ تو ہے, اس کو ہم کس طرح لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملتان میں جیسے آلریڈی 11 یونیورسٹیاں موجود ہیں. اب یہاں آپ ایک بڑے کالج کو جو 100 سال سے موجود تھا, جو ملتان کی پہچان ہے, جو ساؤتھ پنجاب کی پہچان ہے, اس کو ختم کر رہے ہیں. مظفر گڑھ وہ ضلع ہے جس کی قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں ہیں, ملتان کی بھی 6 سیٹیں ہیں, یعنی برابر کی آبادی ہے. مظفر گڑھ کو 9 ضلعوں کی حدود لگتی ہیں. آپ وہاں کیوں نہیں یونیورسٹی, ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. کوڑا خان ٹرسٹ ہے, وہاں یونیورسٹی بنائیں. بہت ساری, اتنا بڑا یعنی ضلع ہے, میاں والی کی آپ نے بات کی ہے, راجن پور ہے, ان اضلاع میں آپ خود, میں کہتا ہوں عثمان بزدار صاحب کی جو اپنی تحصیل ہے, توسا تحصیل ہے, جس کا لٹریسی ریٹ 90% سے زیادہ ہے, وہاں یونیورسٹی بنائیں. وہاں یونیورسٹی کی ضرورت ہے. ایمرسن کالج کو ختم کرنے سے آپ کے مقاصد حل نہیں ہوتے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی ایمرسن کو ہم آگے لے کے جائیں گے, یونیورسٹی بن جائے گی, کمپٹیشن میں آ جائے گی دیگر یونیورسٹیز کے مقابلے میں. وہ تو اس کو کریڈٹ لے رہے ہیں, کیش کرا رہے ہیں. نہیں, یہ انحطاط ہے. ہمارے سامنے تمام مثالیں موجود ہیں. تعداد کم ہوئی ہے, طلباء کی تعداد کم ہوئی ہے, اور فیسیں کئی 100 گنا زیادہ ہوئی ہیں. غریب کا بچہ پھر ان اداروں میں نہیں آ سکتا. ہم اس پہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں, اساتذہ بھی, طلباء بھی. اب ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے, جس میں اساتذہ کرام, طلباء, ایپکا کے لوگ ہیں, درجہ چہارم سے ملازمین ہیں, اسکول اساتذہ ہیں, سول سوسائٹی ہے, وکلاء ہیں. ہم سب سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے, ان کو اکٹھا کر کے ہم آگے جائیں گے, اور ہمارا یہ احتجاج چلتا رہے گا. احتجاج چلتا رہے گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے مزید بات کریں گے, کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا, حکومت کو کس طرح مجبور کیا جائے گا. پروگرام کے آخر سے میں ہم جانیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے پروگرام کے سیگمنٹ میں جانا جو گزرا ہے, اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کی جا رہی تھی, لاہ عمل کی بات کی جا رہی تھی کہ حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس پالیسی سے باز رہے, اس سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو نقصان ہوگا. ہمیں اس حوالے سے جانے کی سر بتائے گا. ایمرسن کے پروفیسر, ٹیچرز اس حوالے سے سراپا احتجاج ہیں, نجکاری کے حوالے سے بھی باہر نکلے تھے, اب دوبارہ سے ایک تحریک لے کے نکلے ہیں. کس حد تک کامیاب ہوگی؟ انشاءاللہ ہم یہ تحریک لے کر نکلے ہیں. ہمارا خلوص ہے اس تحریک کے ساتھ, ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا خلوص ہے. میرے کالج میں, اس ایمرسن کالج میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تقریباً 4000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ کوئی ہائی کلاس فیملی سے نہیں ہے, وہ ایلیٹ کلاس سے نہیں ہے, وہ غریب کلاس سے ہے. اور ایمرسن اور اس ملتان میں جتنے بھی کالجز ہیں, علمدار کالج ہے, ملت کالج ہے, سول لائن کالج ہے, ان تمام کالجز کو اگر ملا لیا جائے تو پھر بھی ہمارے بچے وہاں پہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ وہ کالج آلریڈی سیچوریٹڈ ہے, وہاں پہ پہلے ہی بچے بہت زیادہ تعداد میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں تحریک اپنے لیے نہیں چلا رہا, میں آئی ایم اباؤٹ ٹو ریٹائرڈ. میرے کتنے سال رہ گئے ہیں, 2-4 سال میں ریٹائرڈ ہو. میں یہ تحریک اپنے بچوں کے لیے چلا رہا ہوں, میں اپنے وسیب کے بچوں کے لیے چلا رہا ہوں کہ ہمارا کیڈر کہاں جا رہا ہے. ہمارے بچوں کے لیے تعلیم, ایمرسن ایک بہت بڑا نام ہے, یقین کریں راجن پور اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں بھئی آپ مظفر گڑھ میں داخلہ کیوں نہیں لیتے, ڈی جی خان میں داخلہ کیوں نہیں لیتے, وہاں پہ آپ کی یونیورسٹی ہے,
آپ یہاں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں سر جو ایمرسن کا نام ہے. تو کیا یہ ہم سے ایمرسن کا نام چھیننا چاہتے ہیں؟ ہم یہ نام نہیں چھیننے دیں گے. ہم اپنے وسیب کو اس سے محروم نہیں ہونے دیں گے. سیب کو اس حوالے سے محروم نہیں ہونے دیں گے, ایمرسن کا نام نہیں مٹانے دیں گے. اس حوالے سے بات کی. لودھنا سے آپ پہنچے ہیں. ملتان کے پروفیسر, ایمرسن کے پروفیسر, ٹیچرز سرابت احتجاج ہیں. لودھنا کے ٹیچرز کو کیا مسئلہ ہے, خانے والے کے ٹیچرز کو کیا پرابلم ہے, بھاولپور میں کیا پرابلم ہے, کیا وجہ ہے کہ سب اس خطرے سے بچنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, کیا ریزن ہے؟ ایک تو ہم ملتان اپنے دوستوں سے, ایمرسن کالج کے دوستوں سے اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں, اور یہ ہم گورنمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اکیلے ایمرسن کالج کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہ پورے کالج کیڈر کی لڑائی ہے. کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ کا پلان ہے, جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر معاشی پریشانیاں ہیں, پرابلمز ہیں, تو گورنمنٹ بتدریج آہستہ آہستہ جو تعلیم اور صحت جو کہ مطلب گورنمنٹ کو دینا چاہیے, گورنمنٹ تمام جو ممالک ہیں, سوشلسٹ اسٹیٹس ہیں, گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے. اگر فرض کیا یونیورسٹی بن جاتی ہے اور حکومت آپ سے مذاکرات بھی کرتی ہے, کس حد تک آپ بات سننے کو تیار ہیں, کیا مطالبہ ماننے کو تیار ہیں اور کیا مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں, ہم جو ہے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ ہمارا جو کالج ہے ایمرسن کالج, اس کا سٹیٹس بحال رکھا جائے. آپ نے یونیورسٹی بنانی ہے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. اعلیٰ تعلیم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے, اور تعلیم جو ہے اعلیٰ تعلیم دینا یہ حکومت کا فرض ہے. یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے, کیا آخر میں کیا پیغام دیں گے حکومت؟ یونیورسٹی ضرور بنائیں, لیکن اصل میں اس معاملے میں جو بلنڈر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا کالج جو بہت سارے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, کم فیسوں میں بچوں کو تعلیم مہیا کر رہا ہے, جو اس یہاں کی آبادی ہے ملتان کی 6 یا 7 کالجز ہیں. 2005 میں یا 2002 میں بھی یہی کالجز تھے. زیادہ کالجز بننے چاہیے تھے. اس پرانے کالج کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی ضرور بنائیں, اتنی ساری زمین پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ کے پاس فنڈز بھی ہیں, اپنے الگ سے یونیورسٹی بنائیں. اگر کوئی زیادہ فائنانس کر سکتا ہے اس کو وہاں پہ ضرور پڑھے, لیکن جو غریب کا بچہ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ یہاں موجود ہے جہاں پہ وہ BS کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں. تو ان بچوں کے لیے جو سہولت ہے اس سہولت کو تباہ نہ کیا جائے. صدر صاحب آپ بھی موجود ہیں. آخر میں کس طرح سے مطالبہ منوایا جا سکتا ہے اگر حکومت رضامند نہیں ہوتی؟ جیسا CM نے اعلان کیا کہ یونیورسٹی بنے گی, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, آخر میں آپ کس طرح سے جو ڈائلاگ کس طرح کیا جاتا ہے, کس پوائنٹ پر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جمہوری حکومت ہے, یہ حکومت کہتی ہے کہ میں جمہوری حکومت ہوں, پھر تو انہیں مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا. کیونکہ ملتان کے عوام کی اکثریت اس فیصلے کے خلاف ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جمہوری نہیں ہیں, ہم کوئی ڈکٹیٹر ہیں, تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر ان سے نمٹنے کے لیے پھر شاید سارا پنجاب اکٹھا ہو جائے گا. تو ہم اس تحریک کو پورے پنجاب تک پھیلائیں گے اگر حکومت ہماری بات نہیں مانے گی. ہم راجہ یاسر ہمایوں صاحب سے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں کی حوصلہ افزائی مت کریں. آپ کے اپنے ادارے ضرور ہیں پرائیویٹ, آپ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں کو فروغ دے رہے ہیں. آپ پرائیویٹ BA ختم کیا آپ نے, کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ وہ یقیناً پرائیویٹ اداروں میں جائیں گے. اور اسی طرح ہوگا کہ پرائیویٹ ادارے ان کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی فیسیں دیں, ہم آپ کی حاضریاں پوری کر دیتے ہیں اور آخر میں امتحان دے دیں. تو یہ ایک ایجنڈا ہے, IMF کا ایجنڈا تھا, بہت عرصے سے آ رہا ہے, اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب جناب وزیر تعلیم جو ہیں اسی ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں. ہم ان سے کہیں گے کہ خدا را غریبوں پہ رحم کریں, تعلیم پہ رحم کریں. یاسر ہمایوں اس حوالے سے کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کریں, نہ کہ جو سرکاری سیکٹر سے. بھاولپور سے آپ آئے ہیں, بھاولپور میں ہم اسلامیہ کا یونیورسٹی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی تعداد کم ہے. اگر وہاں پر پنجاب کے دیگر کسی کالج کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس دیا جاتا ہے جہاں یونیورسٹیز کی تعداد کم ہے, تو وہاں پہ کیا مسئلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد افضل عابد, میں پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسیشن بھاولپور ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں. بھاولپور میں ایک تو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے, اور پھر ہمارا ایک کالج تھا صادق گرلز ویمن کالج, اس کو چند سال پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. بات اتنی آسان نہیں ہے کہ کالج کو آپ نے یونیورسٹی ڈکلیئر کر دیا ہے اور کالج شہر کے اندر یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اصل ایشو یہ ہے کہ تعلیم مہنگی ہو جائے گی. ایک غریب کا بچہ کہ جو چند ہزار کے اندر, جو 1100 روپے یہاں ایمرسن کالج کے اندر سمیسٹر کی فی پے کرتا ہے, وہ یونیورسٹی بننے کے ساتھ 40 اور 50,000 پہ چلی جائے گی. اگر آپ نے یونیورسٹی بنانی, ہم یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہیں, آپ یونیورسٹیاں بنائیں, کھلے دل سے بنائیں, لیکن کالجز کی قیمت پر یونیورسٹیاں نہ بنائیں. یہ بنیادی طور پہ
یہ ایک میٹھی گولی ہے جو ہمیں لپیٹ کے کھلائی جا رہی ہے. یہ بالکل پی ٹی آئی گورنمنٹ جن سلوگن سے جن نعروں کے ساتھ آئی تھی ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا. اور یہ سستی شہرت کے لیے جو ہم نے اتنی ساری ملک کے اندر یونیورسٹیوں کا جو ہے جال وسیع کر دیا ہے. اصل جو اس کے پس پردہ عوامل ہیں وہ یہ ہیں کہ یونیورسٹیاں بنا دی جائیں, یہ اپنی فنڈنگ جو ہے وہ خود جنریٹ کریں, ایجوکیشن اس سے نقصان ہوگا وہ عام اسٹوڈنٹس کو ہوگا. عام جو غریب کا بچہ ہے وہ یونیورسٹی پڑھ نہیں پائے گا, یا پھر وہ پرائیویٹ کالجز کے اندر دھکے کھائے گا, اور ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے. آخر میں ہم جانیں گے صدر پی پی ایل اے سے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کرنے جا رہی ہے. آج بھی اجلاس ہوا, کیا فیصلے کیے گئے, اور مزید جو دیگر پنجاب کے اضلاع ہیں کس طرح سے ٹیچرز کو پروفیسر کو اکٹھا کیا جائے گا. سر لاسٹ میں بتا دیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا پلان بنانے جا رہی ہے, کیا ہم دھرنے دیں گے, کیا آپ بھی ایپکو کی طرح لانگ مارچ کرنے جائیں گے یا اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے, کیا پلان بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ ڈپینڈس, لیکن کرنا تو ہے. یہ تو اس وقت تک ہم نے اپنے احتجاج جاری رکھنا ہے جب تک ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اس پہ کوئی ڈائیلاگ نہیں, اس کا ایک ہی ڈائیلاگ ہے, بھائی ختم کریں. اس پہ کوئی ڈائیلاگ وغیرہ نہیں ہونا, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو احتجاج ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو ضرور کریں گے. ہم فی الحال تو ہم نے یعنی دیکھیں نا, پہلے کالج کے اندر ہم نے کیا کرتے ہیں, ہم نے کالی پٹیاں باندھی, اب ہم سڑک پر آ گئے. اب ہم پورے پہلے مرحلے میں ملتان ڈویژن کے تمام کالجز کو ہم سڑک پہ لا رہے ہیں. ہم کلاسز سڑک پر پڑھائیں گے. ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنی گاڑیوں کی پارکنگ ہم روڈز پر لے جائیں. اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پریشر کریٹ کریں گے حکومت پر اور راجہ مایوس سرفراز صاحب پر کہ آپ حکومت نے کوئی رابطہ کیا؟ حکومت نہیں یہ رابطہ کیا کرتی. مجھے وقت یاد ہے کہ کبھی ڈاکٹر ایڈیٹر میں ایک چھوٹی سی خط چھپ جایا کرتا تھا تو حکومت اس پہ ایکشن لیا کرتی تھی. یہ ہمیں, میری 54 سال عمر ہو گئی ہے, میرا خیال ہے کہ ایسی بے حس اور بے ترتیب حکومت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. مسئلہ بڑھانا چاہتی ہے حکومت, مسئلہ بنانا چاہتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آخر میں یہ انشاءاللہ حل کروا لینا ہے. ایمرسن کالج کو اور دیگر کالجز کو ہم نے بچا لینا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بہت سارا ہمارا اور اپنا بہت سارا نقصان کریں گے. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ جمہوری لوگ ہیں, انہیں احساس ہونا چاہیے کہ جمہوری طریقہ ہی بہتر طریقہ ہوتا ہے, ورنہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے وہ حکم نہ دے. میں پھر شروع میں جہاں میں نے بات کی تھی کہ مین سٹیک ہولڈر ہم اور طلبہ ہیں. جب تک ہمارے ساتھ اور طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات چیت نہیں کریں گے, نئی پالیسی نہیں بنائیں, کوئی پالیسی کے متعلق جب تک یہ بیوروکریسی سے پالیسیاں بنوائیں گے, جب تک یہ سرکاری اداروں کے جو وائس چانسلرز ہیں ان سے بیٹھ کے پالیسیاں بنوائیں گے, ہم اسی طرح مسائل کا شکار رہیں گے. غریب لوگوں کے لیے آپ نے اگر کچھ کام کرنا ہے تو ہمارے سے مشورہ کریں, ہم آپ کو بہتر رائے دیں گے. آپ نے جانا کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے گئے. پلان بنایا جا رہا ہے کہ اگر حکومت نے مطالبات منظور نہ کیے تو کلاسز روڈز پر ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج بھی کیا جائے گا, اور جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, اور مزید اس میں وسعت لائی جائے گی. آپ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو یونیورسٹیز بنانے کا اعلان کر رہی ہے کیا کرتی ہے, اور کیا جو اس حوالے سے احتجاج کرنے والے اور اداران ہیں, مظاہرین ہیں, ان سے کیا کوئی مذاکرات کیے جاتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.